प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज जिस मौजू को चुना है, जिस पर बात करने का मेरा प्रोग्राम है, वो है शरीफ फैमिली की हिस्ट्री। शरीफ फैमिली की हिस्ट्री जो मैंने देखा है, मुझे सन 1972, 73, 74 की सब बातें मालूम हैं, अच्छी तरह याद है। जो वहाँ उस वक्त लोग कैसे थे, लोग बात कैसे करते थे, एक दूसरे के साथ वादा कैसे निभाते थे, एक दूसरे के साथ लेन देन में कैसे थे, एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू की कितनी हिफाजत करते थे, कितना सोचते थे, वो सब मुझे याद है, बल्कि अच्छी तरह याद है। वो इसको छोटी सी बात पे मिसाल से मैं समझाना चाहता हूँ कि एक गांव का चौधरी ना किसी गांव की बेटी दूसरे गांव में ब्याही जाए, तो जहाँ से वो ब्याह के गई थी उस गांव का चौधरी जाता था ना उस बच्ची के गांव में किसी अपने ज़ाती काम से किसी के घर, तो वो लाजमी उस बेटी के सर पे, चाहे वो बेटी नाई की होती थी, बढ़ई की होती थी, लोहार की होती थी, जिसकी भी बेटी होती थी, उस बेटी के सर पे हाथ फेर के को 2, 4, 10 रुपए दे के आता था कि ये मेरी बेटी है, मेरे गांव की बेटी है। तो उसका ये होता था कि एक वज़ादारी थी, एक वक़ार था लोगों में, एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू को लोग समझते थे, बल्कि मिसालें दिया करते थे कि वो बेटी भी फ़लाँ गाँव की है, सारे वहाँ उस गाँव की बेटी है। तो ये वो दौर था जब मेरे ख़्याल में मैंने अपनी ज़िंदगी के आइडियल इक़दार देखे हैं। लोगों की एक दूसरे से कदर, एक दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना, बहन को बहन समझना, इसी तरह मतलब ना एक दूसरे का एहसास भी बहुत ज़्यादा करते थे। एहसास का ये आलम था कि कोई मतलब एक घर में सालन पकता था तो इस गली में कोई 10 घर होते तो 10 घरों में ही पहले जाता था, बाद में अपने घर में बाद में खाना खाया जाता था। इसी तरह दूसरे भी इसी तरह सब एक दूसरे के साथ ख्याल, एक दूसरे के साथ एहतराम से रहते थे। लेकिन उसके बाद 1980 की दहाई आई, यानी लगा लें कि 1985 में जब नवाज़ शरीफ आया, तो उसके बाद से हालात इतना पलटा खाया हालात ने। तो थोड़ी एक मिसाल और भी मैं दे दूं पहले की, कि एक आदमी ने फैसलाबाद से लाहौर जाना होता था, तो लोग उस वक्त लोकल बसें होती थी, तो रास्ते में एक किराया मिसाल के तौर पे 12 रुपये होता था ना लाहौर का, तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई तो उसने जितना सफ़र किया उतने ही पैसे उसने अपने उससे में से काट लेने होते थे, और जो पैसे वापस करने होते थे दूसरी बाद में आने वाली गाड़ी उतने ही पैसे मांग के किराया लेके उसको आगे ले जाती थी मंजिल पे। किसी को लाहौर से मुल्तान जाना था तो वो हिसाब लगा लेता था, मुझे 50 रुपए की ज़रूरत है वापसी आने जाने की, तो 50 जेब में डाल के बड़े एतमाद के साथ चला जाता था कि मैंने वापस चले भी जाना है और वापस आ भी जाना है। तो मतलब इस तरह कानून का एहतराम था, हर जगह रेट पे एहतराम, रेट का मुकम्मल ख्याल किया जाता था, गरीब गुरबा का भी एहसास किया जाता था। तो मैंने वो दौर देखा है। तो जब से ये शरीफ फैमिली आई है, इन्होंने मतलब कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मनमानी नहीं चल रही, बल्कि इन्होंने अपने सरबरा लगाते हैं ये, यानी कोई पुलिस में हुआ तो आईजी अपना लगा लिया, अगर कोई हेल्थ में हुआ तो सेक्रेटरी हेल्थ लगा लिया अपना। इसी तरह मतलब हर इदारे का जो हेड होता था वो अपना लगाते थे, और उसके बाद अपने जायज़ नाजायज़ काम भी करवाते थे, और जो हेड था वो इनके जायज़ नाजायज़ काम करने के बाद अपने लिए भी मतलब वो रिश्वत का बाज़ार गर्म रखता, क्योंकि उनको पूछने वाला तो कोई होता नहीं था। तो ये दौर जब चला तो उसमें हमारी 2 नस्लें ना हमारी इसमें यानी बदलते बदलते आज जिस मोड़ पे हम आ गए हैं, तो हमारी 2 नस्लें जो है ना लग चुकी हैं। 2 नस्लों का फैला हुआ गंद जब मतलब यहाँ तक आया है, तो अब इसको हटाने के लिए भी कम से कम 1 या 2 नस्लें तो ज़रूर लगेंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इमरान खान बेचारा आए और आते ही सब कुछ बटन दबाए और सब कुछ ठीक कर दे। इमरान खान ने तो मेन बात बता दी है कि एक दूसरे पर तरस करें और इस्लामी फलाही रियासत को, उसके मॉडल को समझें और ख़ुद भी उसमें डल जाएं, हुकूमत भी उसमें डले, तो हुकूमत के करता धरता भी उसमें डलें। तो इस्लामी फलाही रियासत जो है उसका वो ख्वाब दिखाया मैंने भी, और भी दुनिया पाकिस्तान की आवाम ने उसके इस ख्याल को बहुत सराहा, और उसके जो ख्याल था उसमें उसको 3.5 साल जो मौका मिला उसमें उसने जितना काम किया, कोरोना की वबा के बावजूद काम किया।
تو بہت قابل ستائش ہے۔ تو باز شریف فیملی کی ہسٹری کی ہو رہی تھی، تو انہوں نے شروع سے ہی حکومت جو ہے وہ مطلب کی ہے اپنی میڈیا کی پبلسٹی کے زور پہ۔ انہوں نے پبلسٹی کا پورا خیال رکھا ہے۔ اس میں سے اس شریف فیملی کا کوئی بھی فرد اگر تقریر بھی کرتا ہے نا، تو 10 20 جگہ پہ وہ تقریر چیک ہو کے الفاظ کا چناؤ کر کے اس میں وہ چناؤ اس طرح کرتے ہیں کہ کون سا لفظ اس کا کتنا اثر کرے گا عوام کے دلوں میں۔ یعنی ہر چیز انہوں نے بناوٹی طریقے سے مینج کر کے میڈیا کے زور پہ اپنی حکومت قائم رکھی، اور میڈیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیسہ بھی چلایا، لوٹا بھی اور چلایا بھی۔ تو اب ہمیں تو یہ باتیں سب سمجھ آ چکی ہیں۔ میں نے خود 2016 تک اس شریف فیملی کی پوری مطلب اس کی سپورٹ کی ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ کھل کے بحث کی ہے، اس پہ ان کی حمایت میں بولا ہے۔ لیکن جب 1992 سے میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی یہ سبھی فیملی اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے جو حکومت میں موجود تھے، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ فلیٹ شریف فیملی کے نہیں ہیں۔ میں نے وہ حسن نواز کا وہ مطلب بیان بھی پڑھا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں ہر کوارٹر بائی کوارٹر میں کرایہ دیتا ہوں اس فلیٹ کا، میرے یہ اپنے نہیں ہیں، میں کرائے پہ رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بعد پھر مریم نواز کا مشہور بیان مطلب کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، اور میں اپنے والد کے پاس گھر میں رہتی ہوں، تو وہ بیان۔ پھر اس کے علاوہ سلیمان شہباز کا کہ لائیں ثبوت، بتائیں، لگائیں، دکھائیں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب جھوٹ بول کے کہتے رہے کہ یہ فلیٹ ہمارے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد 2016 میں جب پاناما کا سکینڈل آیا، تو پاناما کے سکینڈل میں چلیں اگر صرف پاکستان کا کوئی یہ سکینڈل ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ کوئی سازش ہے، لیکن وہ تو پوری دنیا میں آیا تھا۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے کئی ممالک کے وزرائے اعظم، حتیٰ کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو اپنے سب کچھ اثاثات دوبارہ اس کی وضاحت کرنی پڑی تھی، اور اس نے وہ کی۔ تو اب شریف فیملی پہ آ جائیں تو شریف فیملی نے تو کوئی اب آج تک کوئی ثبوت بھی نہیں دیا، صرف الحمدللہ کہہ کے قبول کر لیے ہیں، اور عدالت میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ہیں اور یہ پڑے ہیں اس کے ثبوت کہ ہم حکومت میں تھے، ہم نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، ہم نے جائز محنت سے، میں نے اپنے بیٹوں کی کمائی سے، اپنے والد کی وراثت سے کہاں سے لیے ہیں۔ تو اس میں ان کے متضاد بیانات آئے ہیں۔ تو اب ان کی جو ہسٹری ہے نا شریف فیملی کی تاریخ جو ہے وہ پاکستان میں میرے حساب سے، جو میں عام پاکستانی کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں، تو میرے حساب سے تو یہ اب دنیا ان کو پورا سمجھ چکی ہے۔ انہوں نے ایک ناجائز دھونس دھاندلی فراڈ دھوکہ دہی سے حکومت کی ہے، اور پلاننگ سے بڑی میڈیا مطلب مینجمنٹ سے یہ ساری باقی عوام پہ کنٹرول رکھا ہے، اور آج بھی ان کا ارادہ یہی ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد کہاں اب عمران خان 75 سال کی تاریخ میں ایک عمران خان آیا ہے جس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور وہ لالچی بھی نہیں ہے، بلکہ مطلب حکومت سے باہر رہتے ہوئے بھی اس نے یعنی مطلب شوکت خانم جیسے ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی، اس کے علاوہ مطلب عوام کا بہت سوچا ہے۔ تو میں نے وہ واحد لیڈر دیکھا ہے، میں نے وہ واحد شخص دیکھا ہے جو بیرون ملک اتنی عزت احترام پوری دنیا میں رکھتا تھا، اور ساری دنیا چھوڑ کے ہمارے لیے سب کو چھوڑ کے آ گیا ہے۔ بھلا مجھے وہ والد دکھا دیں جو مطلب اپنے بچوں سے دور ہو کے پاکستانی عوام کے بارے میں سوچ رہا ہو، بچے ان کے کہاں ہوں، وہ یہ کہاں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی انہوں نے سب کچھ اپنا یعنی چھوڑ چھاڑ کے صرف پاکستان کی اور عوام کی بہتری کے لیے اپنا قدم بڑھایا ہے۔ ریاست مدینہ کا ماڈل ہمیں اس کا خواب دکھایا ہے، تو ہم تو اس کے خواب میں آ چکے ہیں۔ اس کا خواب ہم انشاءاللہ اس کی تعبیر بننے کے لیے ہم تو اپنی کوشش کریں گے۔ عوام ساری یہی کہہ رہی ہے، عوام سب یہی کہہ رہی ہے، میں یہ عوام کی طرف سے بات کر رہا ہوں، تو عوام یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس کے ماڈل کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں گے، اس کو ایک دفعہ ساتھ اس کا ضرور دیں گے۔ تو تقریباً 95% عوام 95% عوام اب اس کے ان خوابوں دکھائے گئے خواب کی حقیقت ڈھونڈنے کے لیے اس کے ساتھ مل گئی ہے۔ تو میں اب اداروں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں، یعنی اب آپ کے ہی ہے، یا اللہ پہ ہے، یا اللہ کے بعد آپ پہ ہے۔ اور عوام کا کیا ہے؟ عوام تو بیچاری 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما رہی ہے، اور وہ بھی کبھی ایک ٹائم ملتی ہے، ایک ٹائم نہیں ملتی، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن عوام کو اپنے اداروں پہ بہت اعتماد ہے،
کوئی چھوٹی موٹی کوئی غلطی کوتاہی ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، تو ہم تو اس غلطی کوتاہی ہی سمجھ کے اداروں سے التجا کرتے ہیں کہ اپنا ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ اب جو شریف فیملی کے یعنی عوام کا مطالبہ ہے، بھرپور مطالبہ ہے کہ شریف فیملی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب ظاہر ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے بڑے بڑے بلینڈر بھی کیے ہیں، جیسے اسحاق ڈار کا بیان الفی جو حدیبیہ پیپر ملز میں انہوں نے دیا تھا، وہ حیران کن طور پر جو بھی ٹرانزیکشن تھی اس میں نمبروں کے ساتھ بالکل 200% حقیقت پہ مبنی تھا، لیکن ایک قانونی حکم کی وجہ سے، یعنی قانون کی وہ جس میں کہتے ہیں نا کہ وہ ایک راستے ہوتے ہیں موشگافیاں، ان میں وہ ان کی وجہ سے وہ مطلب حدیبیہ پیپر مل بند ہوئی کا کیس بند ہوا فائل۔ تو اب پتہ تو عوام کو سب چل چکا ہے، یہ بالکل سب عوام ان کو سمجھ چکی ہے۔ تو اب اداروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اور کتنا دیکھنا ہے، پاکستان کے میں اتنی سکت رہ نہیں گئی، تو آپ پلیز قومی خزانے کے آپ وارث ہیں، قومی خزانے کے آپ امین ہیں، قومی دولت کے آپ امین ہیں۔ اتنی وسیع دولت، اتنا وسیع نقصان ہو رہا ہے، ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے بہت بڑا نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، روز کی بنیاد پہ اتنا قرضہ بڑھ رہا ہے جو پاکستان 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، لیکن بڑھتا ہے ہزاروں اربوں روپے کے حساب سے۔ تو وہ کہاں دے گی یہ عوام جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو پلیز خیال کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی محفوظ بنائیں اور عوام کو بھی محفوظ بنائیں۔ یعنی یہ اب اگر آپ محفوظ نہیں بنائیں گے تو عوام کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، عوام تو آپ کی طرف دیکھتی ہے، عوام نے تو آپ کی طرف ہی دیکھنا ہے۔ کہاں دیکھیں اس کو، کس کے پاس جائیں، کسے کہیں؟ اب کوئی سنتا ہے تو وہ آپ میں سے ہی کسی نے سننا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔ بس یہی التجا ہے کہ اس معاملے کو یہ ڈراپ سین کیا جائے اور مطلب اس کو ختم کیا جائے، اور عوام کو ان کا حقیقی جو خواہش ہے الیکشن کی، وہ ان کو موقع دیا جائے، اور اس الیکشن کی گارنٹی اور ضمانت دی جائے کہ اس میں کوئی بھی آدمی 1 ووٹ کی بھی ہیرا پھیری نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو اب یہی التجا ہے، تو جلدی الیکشن اناؤنس کیا جائے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔